अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज एक अहम पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस के ख़त के हवाले से सो मोटो एक्शन ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ख़त लिखा, उसमें संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए गए। वो मामला पहले कमीशन की तरफ गया, काजी फाइज ईसा साहब और सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह साहब की मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म साहब से, अटॉर्नी जनरल साहब से और वज़ीर कानून से, और उसमें गालिबन ये फैसला किया गया कि कमीशन बनाया जाएगा और रिटायर्ड जज तसद्दुक़ जिलानी साहब ने उस कमीशन को हेड करना था। एक रुकनी वो कमीशन था। आज जो पेशरफ्त हुई, एक तरफ ये सुमोटो एक्शन लिया गया, नोटिस लिया गया, और दूसरी जानिब तसद्दुक़ जिलानी साहब ने माजरत कर ली इस कमीशन की सरबराही से। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। अब इससे बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। अगर एक साबिक जज, एक रिटायर्ड जज ये कह रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला एग्जीक्यूटिव की तरफ क्यों भेजा? ये एक वो क्वेश्चन है जो उठाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ तोशा खाना रेफरेंस में आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। सज़ा तो मुअत्तल हुई है लेकिन जजमेंट मुअत्तल नहीं हुई। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात हैं, कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी अपने मेहमानों से रोशनी डलवाई जाए आज के प्रोग्राम में। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कानूनदान आबिद ज़ुबैरी साहब। ज़ुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और स्टूडियो में मेरे साथ दो मेरे कोलीग सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स साकिब बशीर साहब और अदील सरफराज साहब। आप दोनों शख्सियात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा ज़ुबैरी साहब, ये जो आज अदालत ने सुमोटो नोटिस लिया है, ये तो एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। अब जो क्रिटिसिज्म हो रहा था कि अदालत ये मामला खुद क्यों नहीं देख रही, वो क्रिटिसिज्म भी बंद होगा और ये मामला आगे बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तो साहब। बिल्कुल सही बात है, बड़ी खुश आइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इस पे एक्शन लिया और सो मोटो इसको ले लिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मामला इतनी बड़ी नौयत का है कि इसमें जुडिशल ये जो कमीशन बना था, इंक्वायरी कमीशन, ये उसके बस की बात नहीं है। क्योंकि देखिए, इन 6 जजों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो एग्जीक्यूटिव पे लगाए हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, और कमीशन भी गवर्नमेंट बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट। उन्होंने TOR देने, उनके पास ही अंडर द एक्ट जो है उस पर रिपोर्ट जानी है और उस पर उनको फैसला करना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी डिमांड यही थी वकला की और बाकी लोगों की, बार एसोसिएशन की, कि इस पर जुडिशल साइड पे इंक्वायरी होनी चाहिए, सो मोटो होना चाहिए और फुल कोर्ट को ये सुनना चाहिए केस, ताकि बैठ के अगर इस तरह की इंटरफेरेंस हुई तो ये आपकी आज़ाद अदलिया के खिलाफ तो एक बड़ी साजिश है। इससे तो मैं कहता हूँ कि आइन की सबवर्जन हुई है, तो इस पे तो बड़ा सीरियस मामला है। क्योंकि अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी अपने फैसले करने पे, वो अब उनको डराया जाएगा, उनके घर वालों को धमकाया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, तो कौन सा जज फैसला करेगा एक अपने सामने पर? जो ये एग्जीक्यूटिव चाहेगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज चाहेंगी, उसके हिसाब से फैसले आ जाएंगे। जो इल्ज़ाम लगता भी रहा है अदालतों में कि जी उसमें इंटरफेरेंस है, और ये बात असगर खान साहब के केस में भी हाईलाइट हुई थी, उससे पहले भी हुई थी। तो आप देखिए ना, मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने भी। अच्छा सर, एक चीज़ आपने कहा कि आपकी ख्वाहिश थी कि फुल कोर्ट जो है वो बेंच बैठे। अब जो ये लार्जर बेंच बनाया गया, क्या इससे आप मुतमईन हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखिए, उसकी वजह है क्योंकि इस वक्त शायद 7 जज ही अवेलेबल हैं इस्लामाबाद में, इसलिए इन्होंने बुला लिया। बाकी कुछ हम, क्योंकि कराची में हूँ, यहाँ 4 जजेस कराची में सिटिंग कर रहे हैं, और इस तरह पेशावर या लाहौर में कुछ जजेस होंगे, और तो इस तरह से जजेस अवेलेबल हैं। लेकिन ये मामला इतना सीरियस है कि नोटिस के बाद इसको फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, और ये भी देखना है किस जज को इस केस में बैठना है, किसको नहीं बैठना चाहिए। तो सर एक मिनट, ये जो आपने कहा कि किसको बैठना और किसको नहीं बैठना चाहिए, इससे आपकी क्या मुराद है? अगर फुल कोर्ट बनेगा तो फिर तो सारे जज साहिबान बैठे। नहीं, फुल कोर्ट से ही होता है। कुछ जज अपने जो जज जिन्होंने कोई फैसला किया हुआ हो, कोई इस तरह की बात की भी हो, तो हो सकता है अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं कि जी हमने इस इशू पे कोई एक अपनी ओपिनियन दी हुई है या कुछ किया हुआ है, या कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो वो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़ी खुश आइंद बात है इसमें जुडिशरी, क्योंकि देखिए एक फ़र्क है। इंक्वायरी कमीशन में जैसे मैंने कहा, वो अपने ओपिनियन देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को जाती है, फेडरल गवर्नमेंट आपको रिपोर्ट दिखाती है, नहीं दिखाती, उस पर एक्शन लेती है, नहीं लेती। ठीक है। लेकिन जुडिशल साइड पे जब ये फुल कोर्ट या लार्जर बेंच या सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला आ गया, 184(3) के अंदर आ गया मामला,
تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ وہ اس کو وہ بائنڈنگ ہو جائے گا سر. اس میں جو بھی فائنڈنگ آئے گی وہ ہمیج پہ آپ پہ ساری ملک پہ جتنی اتھارٹیز ہیں سب پہ آرٹیکل 189 اور 190 کو ساتھ مل کے پڑھیں تو وہ بائنڈنگ ہو جائے گا, اور ساری اتھارٹیز اس کو امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں دیکھیے یہاں الزام لگا ہے ہائیسٹ لیول پہ کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز میں اور ایگزیکٹو نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے گھر والوں کے ساتھ تشدد کیا, ہماری یہاں ویڈیو کیمراز لگائے اور اس طرح کی چیزیں کی. ہم کیسے ایمانداری, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ بھی دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے مدعا رکھا گیا, اور یہ 6 ججز اس زمانے کے چیف جسٹس بندیال صاحب کے سامنے اعجاز الاحسن صاحب جسٹس فائز عیسیٰ سے ملے, یہ اس خط میں لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی کچھ ایکشن نہیں ہوا. تو یہ ساری میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اچھا ثاقب بشیر صاحب, اوبیسلی یہاں پہ ہمیں ہر جگہ پہ پولرائزیشن بھی نظر آتی ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ ماضی قریب کے اندر ہم خیال بینچ کے اوپر اعتراض ہوتا تھا کہ جی ہم خیال لوگوں کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے. اب جو یہ معزز جج صاحبان ہیں, آپ عرصہ دراز سے ہائی کورٹ میں رپورٹنگ کر رہے ہیں, وہاں کے جو رپورٹرز ایسوسیشن کے صدر بھی غالباً آپ رہ چکے ہیں, تو کیا وہاں پہ بھی کوئی گروپ بندی ہے اور اس کا کوئی یہ شاخسانہ ہے؟ نہیں, گروپ بندی تو پہلے بھی, گروپ تو نہیں کہیں گے, میرے کو رائے کی ایک تقسیم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہلے بھی تھی, اب بھی ہے, اور اب جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی آ گئی ہے. پہلے اس طرح نہیں ہوتی پبلکلی, کبھی ایسا نہیں ہوا, فرسٹ ٹائم ہوا ہے. تو ابھی جو بینچ کی تشکیل پہ جو بات ہو رہی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ قدرے مطلب بیلنس جو ہے وہ بینچ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس پہ بات کرنا کہ چاہے جائے کہ ایک ریٹائرڈ کمیشن ہی اس کو سننا شروع کر دیتا اور معاملات آگے لے کر چلتا اور اس میں کوئی آؤٹ کم, کوئی اس کا لاجیکل اینڈ ہی نہ نکلتا, اس سے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہتر سٹیپ لیا گیا ہے. اگرچہ یہ چیزیں باہر آئیں گی کہ ایک پوری مشق ہوئی کہ پہلے ہائی کورٹ کے ججز کو بلا کے سنا چیف جسٹس صاحب نے, پھر فل کورٹ ہوئی, ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ انہوں نے بیٹھے, دیکھا, اس میں میجارٹی نے کہا ٹھیک ہے آپ وزیر اعظم سے ملیں, پھر وزیر اعظم آئے, پھر فل کورٹ ہوئی, پھر وہ بانی بھی گئی, سارا کچھ ٹی او آر بھی آ گئے. اس کے بعد از خود نوٹس لینا, اس میں بنیادی پوائنٹ تو یہی آ رہا ہے کہ جو صدق جیلانی صاحب نے معذرت کی ہے اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے, اور یہ چیزیں اب آگے بڑھیں گی. اب یہ معاملہ جس طرح پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ وہ مٹی پاؤ پروگرام ہے, اب وہ مٹی پاؤ پروگرام نہیں ہے. اب جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جیسا تیسا, یہ لارجر بینچ مطلب 7 جج ہیں, ایون جس طرح زبیری صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس میں باقی ججز بھی آ جاتے ہیں یا فل کورٹ بھی, یا ایون یہ جج بھی سنیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں اب کسی اینڈ کی طرف جائیں گی, اور جو جانی چاہیے. ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز نے انتہائی سیریس نوعیت کے, یہ جو میں نے آپ سے کوسچن پوچھا تھا نا ہائی کورٹ کے حوالے سے, یہ کتنی 6 ججز نے خط لکھا, ٹوٹل تعداد کتنی؟ 8 تعداد ہے, اور اس میں 6 تو بہت 6 نے خط لکھا, اور جو 7ویں جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, ان کا نام 10 مئی والے خط میں موجود ہے, دستخط ان کے نہیں ہے, لیکن 12 فروری کو جو خط میں ان کی انڈورسمنٹ ہے کہ 12 فروری ابھی مطلب 1 منتھ پہلے. تو یہ تو 95% ہائی کورٹ آپ کی یہ کہہ رہی ہے, 95% ہائی کورٹ. اور شاید جو ہے وہ پہلے میرے خیال میں اس طرح کی ریئلائز نہیں کیا گیا کہ کتنی حساسیت ہے اس معاملے میں, کہ ایک پوری ہائی کورٹ آپ کی غیر فعال ہو جائے گی اگر اس طرح کا معاملات چلا. پھر گورنمنٹ جو ہے اس کا اینڈ دیکھیں. پہلے سٹیپ پہ تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ تو انہوں نے نامناسب قرار دے دیا. مطلب سٹنگ ججز اتنے سیریس نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں بغیر انکوائری تحقیقات کے, ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے نامناسب قرار دے دیا. پھر یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جی اب جو ان ججز کے پاس جو کیس لگے گا ہم ریکیوزل ڈال دیں گے کہ جی معذرت کریں, آپ نے تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کی بجائے پیورلی لیگل اینڈ پہ دیکھنا چاہیے. اس معاملے کے ساتھ ادارہ جو عدلیہ ہے اس کی ساکھ جو ہے وہ وابستہ ہے, اس کا فیوچر وابستہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ لنک کر کے تو اس کو ختم کر دیں گے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ جن ججز نے خط لکھا یہ بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے آزاد منش ججز ہیں. ٹھیک. اچھا عدیل صاحب, اب جو خبریں آ رہی ہیں, مختلف نوعیت کی خبریں آ رہی ہیں, کل کوئی صحافی دوست رپورٹ کر رہے تھے کہ جی اب وہ جج صاحبان ہو سکتا ہے کوئی پٹیشن لے کے آ جائیں. آپ بھی ہائی کورٹ سے رپورٹ کرتے ہیں, سپریم کورٹ سے رپورٹ کرتے ہیں, تو اس طرح کے اب وہ ماحول کیا ہے وہاں پہ؟ اس طرح کی کوئی چیز آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھی کہ اس قسم کی ہو کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کہہ رہے ہوں کہ ہم پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ چلی جائے ایگزیکٹو کے پاس, تو اندر خبر کیا آ رہی ہے, کیا چیز وہاں پہ اس وقت گردش کر رہی ہے؟ سر جہاں تک اس خبر کا آپ نے تعلق ابھی ذکر کیا ہے, ہم نے تو کوشش کی ہے, ثاقب صاحب نے بھی کی ہوگی, ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی کہ ججز صاحبان خود جائیں گے, کیونکہ اس خبر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری تو کم از کم سمجھ سے بارات آ رہے ہیں
being a court reporter. Otherwise جو ججز صاحبان کا وہ خط ہے وہی سر پٹیشن ہے. اگر ہم اس کو سیریسلی لیں, ابھی سپریم کورٹ نے آج اس کو شاید سیریسلی لیا ہے, مگر جو خط انہوں نے 4-5 روز قبل لکھا تھا وہ کافی, آپ اس کو بام شیل کہہ سکتے ہیں, جس میں وہ صرف خط نہیں تھا, وہ ایک ریفرنس تھا سٹنگ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے اگینسٹ. اس میں انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کے اوپر کافی زیادہ سبسٹینس سپریم جوڈیشل کونسل کو پرووائڈ کیا ہے. یہاں پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں شاید یہ ریئلائزیشن نہیں تھی, یا اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں سیویرٹی ان کو اندازہ نہیں ہوا. اور بظاہر جو ابھی ثاقب صاحب بات کر رہے تھے نا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے کچھ ایسے بیانات دیے گئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے ریکیوزل کی بات ہوگی اور ان کے اوپر اعتراض کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ججز صاحبان ہیں ان کے رویے کو غیر مناسب قرار دیا. شاید یہ وہ بیانات ہیں جس کے بعد سپریم کورٹ کو بھی یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ بات دوسری جانب نکل پڑی ہے. اور گو کہ شاید ان کی میں نیت پہ بات نہیں کروں گا, ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ایک مناسب طریقہ کار اپنایا جائے, اور جسٹس صدق حسین جیلانی ایک اپ رائٹ جج ہیں, وہ ہو سکتا ہے اس ٹاسک کو بھرپور انداز میں نبھائیں گے. اچھا, ویسے جب آپ کورٹ میں رپورٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, کیا ان یہ جو جج صاحبان نے خط لکھا ہے کبھی کوئی ایسا کامنٹ دیا ہو, کوئی ایسے ریمارکس دیے ہوں جس سے لگے کہ جناب یہ اس طرح کے کوئی معاملات ہو رہے ہیں, کوئی کبھی اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے رپورٹ ہوئی کہ پبلکلی تو نہیں؟ پبلکلی کبھی بھی نہیں ہوا. ایک اور میں چیز آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں کہیں نہ کہیں یہ رواج رہا ہے کہ وہاں پہ خط جو ہے وہ اگر ایک جو ہے وہ چیف جسٹس کو لکھا جا رہا ہے تو اس کی کاپی میڈیا میں بھی آ رہی ہے, لیک ہوتی رہی ہیں کاپیاں, یہ ریکارڈ کی بات ہے. اس میں تو ریکارڈ کیسا ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے میرے خیال میں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سب سے زیادہ خط ہم لوگوں نے رپورٹ کیے ہیں, اور اس میں بڑے اچھے اور جینوئن پوائنٹس ہوتے تھے. وہ اپنا مدعا جو ہے جو مطلب اس خط میں ادھر جاتا تھا ادھر بھی آیا کرتا تھا. لیکن اس معاملے میں ان ججز کو جو ہے وہ بالکل کریڈٹ دوں گا کہ 10 مئی سے پہلے بھی, مطلب مارچ اپریل 2023 سے لے کر مارچ 25 2024 تک یہ ساری چیزیں ان سائڈ چلتی رہی ہیں, ایک سنگل لائن بھی لیک نہیں ہوئی. اور یہ لیٹر اس وقت لیک ہوا ہے جب 25 مارچ کو ہائی کورٹ سے نکلتا ہے اور 26 مارچ کو تقریباً 2 بجے سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ کو چیف جسٹس بلا لیتے ہیں, ان سے ملاقات ہو جاتی ہے, اس ملاقات کے بعد تقریباً افطاری کے بعد جس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سارے ججز کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں, اس وقت یہ جو ہے وہ لیک ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سپریم کورٹ سائڈ سے لیک ہوا. ہائی کورٹ میں ہماری بھی بڑی نظر تھی, اس دن بھی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا 3:30 بجے تقریباً کہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن خط لیک نہیں ہوا. یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ جو بھی تھا ان کے اندر چل رہا تھا, انہوں نے جو لیگل ریکورس تھا اس کو اپنانے کی کوشش کی. اچھا, میں زبیری صاحب اس کے اوپر اب کیا جو سینئر وکلا ہیں, آپ کا تعلق بھی پاکستان بار کونسل سے, آلدو کہ آپ مائنورٹی گروپ ہیں وہاں پہ, کیا آپ لوگ بھی کوئی پٹیشن وغیرہ لے کے جائیں گے, اس میں فریق بنیں گے, کیا آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہم تو امید کر رہے تھے کہ پاکستان بار کونسل اس میں پٹیشن فائل کرے گی, لیکن ہم نے ان کو ایک خط بھی لکھا تھا, لیکن اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں ملا موضوع اپنے باقی کولیگز کو, وائس چیئرمین صاحب کو اور چیئرمین ایگزیکٹو کو. تو ہم لوگ جو لوگ ہیں, ہم لوگ بالکل ایک پٹیشن لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہم چاہ رہے ہیں اس معاملے کا حل ہو اور اس طرح سے انٹرفیئرنس نہ ہو اور ہماری آزاد عدلیہ برقرار رہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ ایک پٹیشن ضرور داخل کریں گے. اب وہ ٹیک اپ ہوتی ہے نہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ہماری طرف سے کچھ ممبران جو ہیں پاکستان بار کونسل کے وہ ایک پٹیشن داخل کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. عابد زبیری صاحب, جو تصدق جیلانی صاحب نے معذرت کر لی اور اس میں جو خط لکھا انہوں نے کچھ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے. انہوں نے کہا کہ ایک تو جو اس کمیشن کے ٹی او آرز ہیں وہ جو جج صاحبان کے کنسرنز ہیں اس کو ڈیل ہی نہیں وہ کرتے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک سابق چیف جسٹس, ایک ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ دیکھے, لیکن یہاں پہ ایگزیکٹو اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ایگزیکٹو دیکھے گی؟ ہاں دیکھیں, اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کن ججوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اس فل کورٹ میں کہ یہ دیکھیں, اس میں جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں لکھا تھا میجورٹی آف بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملیں جا کے, جس پہ وہ سینئر جج صاحب اور چیف جسٹس صاحب ملے پرائم منسٹر سے, لا منسٹر, اٹارنی جنرل سے, اور پھر انہوں نے کہا پروپوزل تھا اس کمیشن کو بنانے کا. تو آپ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس میں کمیشن ان کی ایما سے بنا ہے, ان ہمارے سینئر جج صاحبان کی, یا گورنمنٹ نے خود بنایا ہے. لیکن تصدق جیلانی صاحب نے جو بات کی اس نے لکھا ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشنل لیول پہ اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ سپریم کورٹ کے لیول یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی لیول پہ آپ کریں. ہو سکتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیول پہ نہیں ہو سکتا, لیکن سپریم کے لیول پہ ہوتا ہے, اور یہی بات ہوئی ہے کہ سو موٹو لیا گیا ہے اس کا.
अच्छा, अब इस पे हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के मौक़िफ़ सुन रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपको बड़ी मुतहरिक नज़र आती है क्योंकि उनका जो सियासी बयानिया है उसको ये सूट करता है, लेकिन माजी में ये सारे जज साहिबान अदालतों के बाहर खड़े होकर आप लोगों से ये सियासतदान अदालतों के बाहर खड़े होकर आप लोगों से ये बातें करते थे। तो अब आपको लगता है कि ये जो मूड है इस वक्त, जो सियासतदान आ रहे हैं, जिन लोगों से आपकी मुलाकातें हो रही हैं, ये दो जमातों के जो लोग हैं, अभी भी इनका यही मौक़िफ़ है या कोई बैक ट्रैक करते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, अभी तो कहीं ना कहीं खामोशी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्ट से उन्होंने साबित किया कि वो इन जजेस को एक मुलज़म, क्या मैं कहता हूँ मुजरिम के तौर पर जो है वो उनको पेश किया गया। मतलब जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब से एक सवाल होता है कि क्या इनके खिलाफ भी मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है, पहला सवाल चे जाए कि वो इस पे ये कहते कि ये तो कहाँ होगा, अभी तो इतने उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, मिसकंडक्ट की कार्रवाई कहाँ आ गई। उन्होंने कहा ये तो बाद में देखा जाएगा या इस तरह आगे चलकर देखा जाएगा। तो ये मेरा ख्याल में ये जो तासुर दिया ना गवर्नमेंट ने, तो वो बड़ा हैरान कौन था। फिर उन्होंने कहा हमारे लिए तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, रास्ता निकला है, अब तो हम जब उस तरह करते रहेंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़, मेरा ख्याल है सीधी सीधी बात है, मफादात की गेम है, तो उस वक्त उनके मफादात इन जजेस के मामलात जो है उनके साथ जुड़े हुए थे, इसलिए बयानात दे रहे थे। और आज जो है उनके मफादात कहीं और हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को करना है। फिर एक और बात मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे ज़रूर रखनी चाहिए, ये फार्म 45 और 47 भी बड़ा लिंक है इन सारे मामलात में। हुकूमत जो है फार्म 47 पे खड़ी हुई है, फार्म 45 वाला जो है वो एक तलवार जो है वो लटक रही है, वो कभी भी खुल जाएगी। तो इसलिए उस तनाजुर को देख कर वो अपने बयानिए जो है बुला रहे हैं। लेकिन इस सारे में जो अफसोसनाक पहलू वो ये है कि इन जजेस के खिलाफ सरेआम मुहिम चल रही है और इन पर बड़ी अजीबो गरीब किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ बहुत सारे लोग इन जजेस के शायद नाम तक नहीं जानते होंगे जो इनके एक्ट पर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इनकी कोर्ट में ये हुआ, फलां केस लग गया, फलां को इन्होंने फेवर दे दी, इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया, फलानी कोई हाउसिंग सोसाइटी का कुछ हो गया तो ये मामला हो गया, हाउसिंग सोसाइटी का हो गया। और लेकिन इनकी जो इल्ज़ामात की जो नेचर है वो आप सिर्फ देखें ना कि किसी बंदे के बेडरूम में अगर खुफिया कैमरा लगा हुआ हो तो कितना खौफनाक होगा, बंदा अपना खुद फील करे ना। तो ये जो फीलिंग्स है ना मेरे ख्याल में तब आती हैं, और सुप्रीम कोर्ट को इसी एंड पे रियलाइज करना चाहिए और जो इदारे की सतह पर जो रिस्पांस है वो देना चाहिए। अगर इदारे की सतह पर रिस्पांस नहीं देते तो मेरा ख्याल है सिस्टम तो फिर आपका कोलैप्स करेगा। अच्छा अदील, ये जो अभी आपने सुना मोअज़्ज़िज़ सियासतदानों को, क्या ये तासुर था, इस तरह की बात तवातर से की जाती थी कि अदालतों के अंदर मुदाखलत हो रही है, जज साहिबान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और मौजूदा जो हुकूमत में लोग हैं या इत्तेहादी हैं वो ये बातें करते थे जब वो आते थे वहाँ पे? ये तो कुछ तो हमने सुनाया आपको, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे क्या नोट किया? इसलिए कि हर कोई दूसरा बंदा सियासतदान आता है, अदालतों में पेश होता है। सर 1 साल पहले के 2 साल पहले के क्लिप्स हैं जो आपने अभी प्ले किए हैं, बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। उस वक्त यही लोग हमारे पास आते थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वहाँ पर बैठ कर यही बात किया करते थे कि अदलिया जो है वो आज़ाद नहीं है, अदलिया पर दबाव है। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के बयानात को जवाज़ बनाकर अपना एक मौक़िफ़ पेश किया जाता था। सिटिंग जो आर्मी ऑफिशल्स थे उनके बारे में खुलकर बात की जाती थी। आजकल वो लोग जो उस वक्त बात किया करते थे वो आज उन तमाम तर एक्ट्स को डिफेंड कर रहे हैं। ये बात कर रहे थे अभी साकिब साहब के, वो खामोश हैं। खामोश नहीं है सर, वो तो डिफेंड कर रहे हैं और खुलकर डिफेंड कर रहे हैं। और वो लोग ये कह रहे हैं उल्टा कि जजेस साहिबान जो हैं ये गिल्टी हैं, इनके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं और बड़े संजीदा नौइयत के सवालात हैं जो उन्होंने उठाए हैं जजेस साहिबान ने अपने उस ख़त के अंदर। जो आप अंदाज़ा लगाएं, जो बात कर रहे हैं कि वीडियो कैमराज और उन कैमराज के साथ यूएसबीज़, उन यूएसबीज़ में वीडियोज़ मौजूद हैं जो जजेस साहिबान देख चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसका हवाला दिया गया और बहुत से ऐसे होंगे जो अभी वो कमरा अदालत में आकर शायद बताएंगे जजेस साहिबान को उनके रूबरू होकर। तो इस तमाम तर पहलू को अगर हम जहन में रखें तो बड़ा ही अफसोसनाक किरदार है। बिलखसूस हमारी जो वकला तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार कौंसल जो 3 साल कबल, 2 साल कबल इस तमाम तर इशू के ऊपर एक प्रिंसिपल स्टांस लेकर खड़ी थी, आज उसने वहाँ से ही यूटर्न लिया है। और अब क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब उसके सरकर्दा रुकन हैं और वो दूसरी जाने वज़ीर कानून भी हैं, तो ये बहुत सारे पहलू हैं। वो जैसे वो दूसरी चीज़ में ऐड कर दूँ, जिस पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और पंजाब बार काउंसिल ने और बहुत करीब बार एसोसिएशन ने जिन्होंने वेलकम किया था इस कमीशन को, उनका क्या हाल होगा? अब सुप्रीम कोर्ट तो खुद जो है उसने फील किया है कि नहीं, इस कमीशन लीगल अंडरस्टैंडिंग का उनका ये आलम है कि मतलब देखें ना, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपने उठाया कि ये लीगल अंडरस्टैंडिंग, या अगर ये क्वेश्चन उठाया जाए तो फिर तो बहुत सारे लोगों पे ये क्वेश्चन उठाया जाएगा। तसद्दुक़ जिलानी साहब क्या कह रहे हैं और यहाँ पे हुकूमत क्या करने जा रही थी। अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, आज
آج عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ ریفرنس میں سزا معطل ہو گئی ہے, ججمنٹ معطل نہیں ہوئی, تو کیا یہ سزا معطلی سے بھی ان کو ضمانت وغیرہ مل جائے گی؟ یہ ایک ہی چیزیں یا 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ؟ پلیز پہلے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ ابھی جو بات کی تھی, آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کاؤنسل, آپ پریس ریلیز دیکھ لیجیے سپریم کورٹ سے ایشو ہوئی تھی کہ صدر سپریم کورٹ بار کے ملے, پاکستان بار کے جو ممبران ملے تھے وہ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ جی ہاں کمیشن ہونا چاہیے. آپ پڑھ لیں نا پریس ریلیز میں لکھا ہے, ان کا تو اسٹینڈ یہ ہے, وہ تو ظاہر ہے کنٹرولڈ ہے ایک گروپ سے, اعظم نذیر طارق صاحب کو انڈیپینڈنٹ گروپ کہلاتا ہے, وہ کنٹرول کرتا ہے دونوں ایسوسی ایشن, وہ اس وقت حکومت وقت میں ہیں وہ لوگ, تو ظاہری بات ان کا اسٹینڈ تو یہی ہوگا کہ جی کمیشن بنے, مٹی پاؤ اور ان ججوں کی تذلیل کرو, تصدیق کرو, اور ان بجائے جنہوں نے کمپلینٹ کی انہی کو قصوروار ٹھہرا دو. تو یہ تو سارا انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اتنا ڈویژن ہے اس چیز پہ کہ اصول کی بات ہی نہیں کرتے. اصول کی بات کرو تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسرا آپ نے جو سوال کیا توشہ خانہ, دیکھیے جب سزا ہو جاتی ہے اس کی اپیل ہوتی ہے ہائی کورٹ میں, اگر ڈسٹرکٹ کورٹ سے کہیں اوپر, تو ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ جو سزا جو ہوتی ہے معطل کر دی جاتی ہے, معطل کرنے میں بیل دے دی جاتی ہے. وہاں معطلی مطلب ہوتا ہے ان کو بیل مل گئی, سزا اسی وقت ختم ہوگی جب پوری اپیل کا فیصلہ ہوگا, تو اس وقت ان کو بیل مل گئی ہے, وہ بیل سے باہر آ سکتے ہیں. پر نیچرلی لیکن وہ 2 اور کیسوں میں سزا یافتہ ہیں, وہ باہر نہیں آئیں گے عمران خان صاحب. اور اگر تینوں کیسوں میں بھی سزا معطل ہو جائے گی تو چوتھے کیس میں ان کو پھر پکڑ کے اندر بند کر دیں گے, آپ دیکھ لیجیے. ٹھیک, مطلب ان کو باہر نہیں آنے دینا. اچھا وہ تو بانی ہے نا, ویسے تو بانی تو ہے وہ, پیپلز پارٹی کو نہیں کہتے ابھی اس لیے کہ پیپلز پارٹی میں ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے بانی کون ہیں, کیونکہ اس وقت تو شہید ذوالفقار بھٹو جی پر ان کے سر سیاسی وارث اور ضیاء الحق کے سیاسی جانشین جب سے اکٹھے ہوئے ہیں تو لوگ ویسے ہی کنفیوز ہوئے ہیں. اچھا ثاقب صاحب, آج جو یہ عمران خان صاحب کو ایک طرح سے ریلیف ملا, یہ کس کی عدالت سے ملا؟ کون سے جج صاحب تھے وہاں پہ؟ ایک تو چیف جسٹس عامر فاروق تھے, اور یہ وہی ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی والے بڑی تنقید کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, تو اب اس فیصلے پہ بھی انہوں نے تنقید کی کہ اس پہ وہ راضی ہیں کہ ہمارے حق میں آیا تو ٹھیک ہے. نہیں, اصل میں اس میں جو نیب ہے نا اس نے بڑا کمال کیا ہے, اور بڑا حیران کن نیب کا جو موقف لیا ہے ہمیں, نیب نے یہ کہا ہے کہ ان کو اگر سزا معطل کر دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اسی بنیاد پر سزا معطل ہو جایا کرتی ہے. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ 14 سال کی جو سزا ہے اس پہ اس طرح کی پراسیکیوشن موقف نہیں لیا کرتی. یہی امجد پرویز صاحب تھے جنہوں نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں 3 سال کی سزا سی خان صاحب کو, اس میں کئی روز تک انہوں نے آرگومنٹس کیے. جو لطیف کھوسا صاحب تھے ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ ایک لیسر پنشمنٹ ہے, شارٹ سنٹینس جس کو کہتے ہیں, تو اس لیے یہ تو پہلی ہیئرنگ پہ یا دوسری ہیئرنگ پہ یہ معطل ہو جانی چاہیے. لیکن ان کا موقف یہ تھا, انہوں نے بڑی ججمنٹس لائیں بڑی دور دور سے, انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا, یہ بالکل ان کی سزا معطل نہیں ہونی چاہیے, کئی روز انہوں نے. لیکن یہاں پہ 14 سال کی سزا پہ ان کا یہ کہنا کہ کوئی اعتراض نہیں, یہ قدرے میرے لیے تو حیران کن ہے ویسے. اور وہ جو کورٹ روم میں بھی جو لوگ تھے وہاں پہ ججز بھی, وہاں پہ وکلا بھی, صحافی بھی, سارے حیران تھے کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا کہ جو علی ظفر صاحب ہے, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں ایک ریلیف, وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں یہ ریلیف نہیں چاہیے, لیکن انہوں نے کہا نہیں یہی دینا ہے آپ کو. وہ علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے چاہ رہے ہیں کہ مرکزی اپیل سنیں, آپ سسپینشن آف سینٹینس کو نہ چھیڑیں. تو جب نیب نے یہ کہہ دیا تو پھر ججز نے کہا کہ یہ چلیں فیئر ہے, ہم عید کے بعد آپ کی اپیل سن لیں گے, ابھی ہم آپ کی سزا جو ہے معطل کر دیتے ہیں. اصل میں بنیادی کردار نیب کا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ نیب مطلب نیب نے اتنی محنت کر کے 14 سال عدیل صاحب سزا دلوائی اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ساری ہماری سزا معطل کریں اور ان کو رہا کر دیں. اچھا دوسرا یہ عدیل صاحب کے جو دیگر ان کے کیسز ہیں, ایک یہ بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز باہر تو میڈیا پہ اور ٹک ٹاک پہ بھرپور مقدمہ لڑتے ہیں, اندر وہ آتے نہیں ہیں. آپ کو کوئی ایسا تاثر ملتا ہے کوریج سے وہاں پہ؟ سر اکثر اوقات یہ باتیں بالکل درست بھی ہیں کہ اکثر اوقات وکلا جو ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوتے, اور کچھ وکلا کے اپنے اتنے جھمیلے ہیں کہ ان کے اپنے کیسز بھی انڈیویجول سائٹ پر لگے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ وہاں پر اس کو پریفر کرتے ہیں. اور اسی بات پر کور کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہاں پر بھی ہمیں سننے میں آیا کہ کافی اختلافات ہوئے ہیں, اور وکلا کو کافی ڈانٹ بھی پلائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس کو پورا نہیں کر رہے. کچھ سینئر وکلا ہیں جو موجود نہیں ہوتے عدالتوں میں, اور ہائی کورٹ کو کیونکہ ثاقب صاحب کرتے ہیں ان کو زیادہ بہتر اندازہ ہوگا. یہ سر آج کی بات نہیں ہے, ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا ہے جب لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ تھا سپریم کورٹ میں, یہ بار بار استدعا سپریم کورٹ سے کر رہے تھے جب موسم سرما کی تعطیلات تھیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, ہماری درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے.
جب عدالت سماعت کے لیے درخواست مقرر کرتی تھی تو وکلاء عدالت میں نہیں ہوتے تھے. تو یہ ان کی روایت جو ہے یہ پرانی ہو چکی ہے, اور اب یہ سلسلہ جو ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ جو یہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کیس تو سر ہے نہیں, پاناما صرف ایک کیس تھا, یہاں پہ عمران خان کے درجنوں کیسز ہیں, اور درجنوں ہی ایسے کیسز ہیں جن میں ان کی سزائیں جو ہیں وہ اچھی خاصی بنتی ہیں, کئیوں میں تو سزا ہو بھی چکی ہے, 10 سال سے زائد ان کو سزائیں ہوئی ہیں. تو اس تمام تر پہلو اگر ہم دیکھیں تو ان کا بھی کچھ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان وکلاء کی بھی کچھ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر وہ اس ساری چیز کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک سے, واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اب جی ذرا ہم سندھ چلیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کے الیکشن کے بائیک آؤٹ کا اناؤنس کیا ہے, اعلان کیا ہے. لیکن ایک اور خبر جو سندھ سے آئی, بڑی اچھی خبر ہے. آصفہ بھٹو صاحبہ اب قومی اسمبلی کی ممبر بن چکی ہیں اور وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئیں. وہ صاحبزادی ہیں آصف علی زرداری صاحب کی, محترمہ شہید بھٹو صاحبہ کی لیگیسی کو وہ لے کے چلیں گی. لیکن جس طریقے سے ان کی سیاست کا آغاز ہوا وہ بڑا کنٹروورشل ہے. مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ بہت سارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کروائے گئے, کچھ لوگوں کو اٹھوایا گیا. ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 1977 میں بھٹو صاحب کے اوپر بھی یہ الزام لگا تھا, اور اس وقت مولانا عباسی جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا, انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جناب مجھے اٹھا لیا گیا, مجھے کسی سرکاری گیسٹ ہاؤس میں بند کر دیا گیا تاکہ میں اپنے کاغذات نامزدگی نہ جمع کروا سکوں, اور دیگر امیدواروں کے ساتھ بھی یہی ہوا اور بھٹو صاحب وہاں سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. اب یہ جو سیٹ ہے NA 207 کی, جہاں سے آصفہ بھٹو صاحبہ بلا مقابلہ جیتی ہیں, اس سیٹ کے اوپر انہوں نے ویسے ہی جیت جانا تھا, لیکن اس طریقے سے جس طرح ان کو جتوایا گیا ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ آصفہ بھٹو صاحبہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یہ کس کی پلاننگ تھی, کس نے یہ کیا, ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما حلیم عادل شیخ صاحب. حلیم صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حلیم بھائی سب سے پہلے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کا امیدوار جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اپنے لیگل مسائل تھے, ہم نے کسی قسم کا کوئی بیچ میں رکھنا نہیں ڈالا, تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ آصفہ بھٹو والی سیٹ ہے NA 207 پہ. جی میں بتانا چاہتا ہوں, یہ آصفہ بھٹو صاحبہ والی سیٹ 207 کے اوپر NA 207 پر ہمارے 3 امیدواروں نے نامزدگی جمع کروائے تھے. ایک امیدوار وہ تھے جو ابھی زرداری صاحب سے الیکشن لڑا تھا. انہوں نے جب اس وقت ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تھے شیر محمد صاحب, تو اس وقت کیوں نہیں ہوئے؟ ابھی وہ الیکشن لڑائے, انہوں نے 8 فروری کو وہ تھے رنر اپ گزرے وہاں. تو اس دفعہ 3 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے, ایک شیر محمد صاحب, ان کے صاحبزادے نے, اور ایک ہمارے ورکر نے غلام مصطفیٰ رند نے. تو ان تینوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرا دیے گئے, جبکہ ایک نے تو ابھی 8 فروری کے بعد کون سی تبدیلی آ گئی ہوگی اس کے اندر. پھر 2 لوگوں نے تو اپیل نہیں کرائی, لیکن غلام مصطفیٰ صاحب جو ہمارے ورکر تھے انہوں نے جا کے اپیل کرائی اور ان کے کاغذات منظور ہو گئے. اس کے بعد ان کو نواب شاہ سے سکرن کی طرف جاتے ہوئے انہیں اغوا کر لیا گیا, اور دوز دھاندلی سے اس کے بعد انہیں اغوا رکھا اور دوسرے دن انپوز کر دیا اور پھر انہیں چھوڑ دیا. تو دیکھیے, میں سیٹھی صاحب کی بہت ساری باتیں سے تو ہم اتفاق نہیں کرتے, اور لیکن یہ بات بالکل ایسا ٹھیک ہے کہ یہ آصفہ بھٹو صاحبہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ایک ان کی پہلا الیکشن تھا, پہلی ان کی پولیٹیکل فلائٹ تھی, ایک بڑی ماں کی بیٹی ہیں, اور ان کو اگر ایک مقابلے کے بعد وہ اسمبلی میں جاتی تو یہ نہ ہوتا جو آج کل ہو رہا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے جو نادان دوست ہوتے ہیں یا بیوروکریسی میں ادھر ادھر جو ساتھ چلنے والے کچھ چمچے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ہوگا بس ضرورت نہیں ہے, کوئی گرمی شرمی ہے, ایسے ہی کر دیتے ہیں, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. زیادتی ہوئی ہے. 3 لوگ تھے ہمارے, کوئی لیگل ایشوز نہیں تھے, ایک صاحب تو ابھی لڑکے چکے تھے, تو ان کو زبردستی ہٹا کر انپوز کیا گیا. انہوں نے ہی جیتنا تھا, لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی پولیٹکس کے لیے انہوں نے پہلے دن سے ایک دھبا لگا کے ان کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. ان کے لیے بہتر نہیں ہے. پولیٹیکل فیملی سے اگر کوئی آگے آنا چاہتی ہیں بچی ہماری, تو خاتون تو اچھی بات ہے, لیکن یہ بہت غلط ہوا, اور ہمارے 3 لوگوں کے کاغذات مسترد کیے گئے اور ایک کو بعد میں اغوا کر لیا گیا, اور اس کے بعد انہیں بلا مقابلہ کر دیا گیا. یہی نہیں ہوا, قمر شداد کورٹ میں بھی ہماری خاتون نائد کھواور صاحبہ نے بلاول صاحب سے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا. اس دفعہ ان کے پہلے کاغذات مسترد کیے, اور دھونس دھمکی پولیس کے ذریعے انہوں نے ان کو بھی کہا کہ جی آپ دوبارہ نہ آئیں. تو مطلب اس دفعہ تو انہیں سندھ پولیس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انپوز ہو گئے. دونوں ان کی سیٹیں انہوں نے جیتنا تھا, یہ ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور جو اب خبر آ رہی ہے سندھ سے کہ آپ لوگ سینٹ کے انتخابات کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے بڑی دو وجوہات ہیں اس کی بڑے واضح قسم کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے 9 امیدوار ہیں جن کو نوٹیفائی کیا ہے. ویسے ہمارے 43 امیدوار بنتے ہیں ایم پی ایس بنتے ہیں, جس میں سے 9 ہمارے جن کو نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, باقی فارم 45 والے ہیں. تو اصولی طور پہ اگر ہمارے پورے ممبران ہوتے تو ہماری 2 سینٹ کی سیٹیں نکلنی چاہیے تھیں. 21.5 پہ یہ 21 پوائنٹ سمتھنگ پہ ایک سینیٹر بنتا ہے, جنرل 56 پہ دوسرا بنتا ہے. تو ہم اس وقت اگر یہ تمام ایم پی ایس ہمارے ہوتے تو ہم ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک خاتون بھی لے جاتے کوئی کسی سے وہ کر کے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آدھا بھی نہیں بن رہا ہمارا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم جب ہمارا یہ صورتحال ہے, لیکن ہم چلیں جی, ہم نے جا کے اپنے 6 امیدوار بھی ہم نے نامینیٹ پروسیس کا حصہ بنے تھے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں لوٹوں کے بیپاری ہوں اور ووٹوں کے خریدار ہوں, تو وہاں پھر ان 9 لوگوں کو ان بھیڑیوں کے حوالے کر کے بھی انسان سوچتا ہے کہ کیوں, یا تو کہ ہمیں گول اچیو کرنا ہو. ہمارا آدھا سینیٹر بھی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ چوری ہو گیا. اگر ہمارے تمام ایم پی ایس اسمبلی میں ہوتے, ہماری 9 وومن سیٹس ہوتی, 3 مائنورٹی کی سیٹس ہوتی, 4 سینیٹر ہوتے. اب ہم جا کے 9 لوگوں کو بھجوا دیں اور اس کے بعد ان کو جھپٹ پڑیں بھیڑیے, اور ایسے ہی ہم 9 لوگ رہ گئے ہیں. کسی بیچارے کو پریشر کریں, کسی کو بند کریں, کسی کو خریدیں, کسی کو بیچیں. تو اس گندے دھندے سے نکلنے کے لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم ایک پروسیس کا حصہ بنے, لیکن ہم باہر آ جائیں. چونکہ ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے, ہماری کوئی 43 سیٹیں میں سے کوئی 35 جنہوں نے چوری کی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہم باہر آ گئے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھیجتے تو خام خواہ سے ہم ان کو ادھر بھیج دیتے جہاں بہت سارے شکاری آلریڈی موجود ہوں. اچھا سر, ہم نے بچا لیا اپنے. عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے آپ کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے, حکومت کے خلاف بھرپور قسم کی کمپین چلائی جائے گی, لیکن اندرونی اختلافات کی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, سندھ سے بھی آ رہی ہیں, دیگر جگہوں سے بھی آ رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جہاں پہ پارٹی کو متحد ہو کے احتجاج کرنا تھا, یہ اختلافات کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اس کو میں اختلافات نہیں کہتا, لیکن جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کپتان, ٹیم کا کپتان, ہمارا چیئرمین, ہمارا بانی چیئرمین, ہمارا لیڈر وہ جیل میں ہے, اور بڑی لمیٹڈ سی ایکسیس ہوتی ہے. جب ایکسیس ہوتی ہے تو بکنگ ڈیوائسز کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جیل کا سٹاف بیٹھا ہوتا ہے. ایک محدود ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ تمام ڈائریکشنز اس طریقے سے ان کے احکامات نہیں لیے جا رہے اور پہنچ سکتے ہیں ہم تک جو ہم چاہتے ہیں. تو لازم بات ہے کہ جب ایک کمانڈ ہوتا ہے, ایک ڈیسیژن میکر ہوتا ہے, تو ایک فیصلہ ہوتا ہے. جب ہم ایک تو بہت بڑی کور ہے, پھر ایپیکس ہے, پھر 4-6 عہدیدار ہیں, پھر اس کے بعد وہ وکلا ہیں جو ملنے جاتے ہیں, تو لازم بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے تھوڑے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں تھوڑے بہت. لیکن میں اس کو اختلاف, میں اس کو لڑائی, میں اس کو کچھ اور نہیں کہتا ہوں. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس مشکل حالات میں جس کو سب لوگ کہتے ہیں اختلاف ہو گیا, لڑائی ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اس تمام کے باوجود الحمدللہ 8 فروری کو جو رزلٹ آیا ہے, اس تمام کے باوجود جس انداز میں ایک جماعت چل رہی ہے کہ جماعت کا چیئرمین اندر ہے, اس کو ملنے کے علاقات نہیں ہے, لوگ کوئی ہائیڈنگ میں ہے, کوئی جیلوں میں ہے, کوئی پریشر میں ہے, کوئی اغوا ہوتے ہیں پھر چھوٹتے ہیں, کسی کی ویڈیو بنتی ہے. اس ساری صورتحال کے باوجود جس انداز میں ایک بہت بڑی پارٹی بن کے ہم آئے ہیں, یہ تو ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے. اچھا سر, یہ ہلکی پھلکی موسیقی سے ہمارا لیڈر ایک ہے, ہمارا ویژن ایک ہے. ٹھیک ہے, ہلکی پھلکی موسیقی سے یاد آیا کہ سندھ کے اندر پہلے علی زیدی صاحب بڑے متحرک تھے اور وفاقی وزیر بھی رہے. آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں, کبھی وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا یہ جو لوگ آپ لوگوں کو چھوڑ کے گئے تھے, یہ واپس پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے ہیں, حصہ بن گئے ہیں, یا ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس معاملے پر؟ اطہر بھائی, بات یہ ہے کہ پچھتاوا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے پچھتاوا ہے, پچھتاوا تو ہے, چونکہ 8 تاریخ کو جو انہوں نے دیکھ لیا, سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا فیوچر کون ہے, کون سی پارٹی ہے, کون سا لیڈر ہے, کہاں جا رہا ہے پاکستان. جتنا روک لیں, کچھ کر لیں, پاکستان نے وہیں جانا ہے جہاں جانا ہے, جہاں قوم چاہتی ہے, جہاں پاکستان چاہتا ہے. اب اس وقت, لیکن میں بڑا ایک واضح طور پہ کہتا ہوں, اگر اس وقت یہ لوگ سوکھے پتوں کی طرح نہ جھڑتے تو شاید خان صاحب بھی گرفتار نہ ہوتے. چونکہ ایک کانسیپٹ چلا گیا اداروں کے پاس کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی, یہ بھی گیا, یہ بھی گیا, یہ بھی گیا, یہ بھی گیا, اس نے پریس کانفرنس کی, اس نے کر دی, پارٹی تو ختم, عمران خان کو اندر ڈال دو, اللہ اللہ خیر صلاح. یہ نیریٹو جو بنا جب یہ لوگ چھوڑ کے گئے, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ پریشر تھا, ہمارے بچوں کا پریشر تھا, اس کا تھا. تو کیا یاسمین راشد کے بچے نہیں,
کیا عالیہ حمزہ کی بچیاں نہیں؟ کیا کنول جاوید کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں؟ کیا وہ 10,000 کارکن جو جیلوں میں آتے رہے جاتے رہے ان کے بچے نہیں؟ کیا میاں عباد فاروق کے بیٹے بیچارہ اس کو جان سے نہیں گیا؟ کیا وہ سلطانی گواہ بنا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں چوری کھانا والے مٹھو. اب یہ دوبارہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم سے تو ٹرین نکل گئی ہے, اب یہ آخری کونے کے آخری ڈبے میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ہم سب جو ورکرز ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ غداران ہیں جن کی وجہ سے خان صاحب کو جیل جانا پڑا. اب یہ کسی کی فاتحہ میں جا کے تصویر بنواتے ہیں, کیمرہ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, موبائل والا کڑک تصویر بنی. مطلب علی زیدی جیسے شخص کو اس تصویر کی ضرورت ہو, اس کو خود وائرل کرتا ہو, تو آپ دیکھیے لوگ کہاں پہنچ گئے. یہ سیاسی یتیم جنہوں نے خان صاحب کو چھوڑا وہ سیاسی یتیم بن چکے ہیں, اور بحیثیت پولیٹیکل ورکر اور ایک صوبے کے صدر کے طور پہ, ممبر کور کمیٹی کے طور پہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جنہوں نے شروع میں آتے ہی 2 دن میں پریس کانفرنس وہ, اور ان لوگوں کو تو بالکل واپسی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور کیٹیگری ہے جو بیچارے ایبڈکٹ ہو گئے, چلے گئے, ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, زبردستی کی انہوں نے کی, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن فیصلہ سب کے بارے میں چیئرمین عمران خان صاحب کا ہوگا. لیکن ورکرز کے اندر ان لوگوں کے لیے نفرت پائی جاتی ہے جن کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پارٹی کو نقصان پہنچا اور خان صاحب جیل میں گئے. وہ اسی قسم کے لوگ ہیں, علی زیدی اینڈ کمپنی ٹائپ کے لوگ. ٹھیک. اچھا آخر میں سر اگر آپ بریفلی بتا سکیں, کچھ سیکنڈز ہیں ہمارے پاس, کہ کیا کراچی میں کوئی آپ لوگ احتجاجی ریلی مستقبل قریب میں دوبارہ نکال رہے ہیں, کوئی پلان بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں کراچی کے حوالے سے؟ جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے میں 15 فروری کو باہر آیا ہوں اس کے 1 ہفتے بعد سے ہم نے گراؤنڈ پہ اترے ہوئے ہیں. ابھی ڈیلی بیسس پہ کراچی میں ریلیز نکل رہی ہیں, ٹاؤن کی سطح پر, کینڈیڈیٹ کی سطح پر, ڈسٹرکٹ کی سطح پر. اور ہم نے پہلے 21 اپریل کو ایک گرینڈ جلسہ ہم کرنا چاہ رہے تھے. ہم اس کو 10 لاکھ لوگوں کا جلسہ اس لیے کہتے ہیں, ہم کراچی والوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ایک دفعہ گنوا کے جاؤ. آپ نے ووٹ دیا, 10 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملا, 20 سیٹیں ہم کراچی سے جیتے لیکن وہ ہرا دیا گیا. تو ہم اب 28 اپریل کو ہم نے ڈپٹی کمشنر کو ہم نے درخواست موو کر دی ہے دوبارہ, اور انشاءاللہ 28 اپریل کو ایک گرینڈ جلسہ جس کو ہم ملین مارچ کہتے ہیں عوامی عدالت لگانے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے ہم UC سطح پر, ٹاؤن کی سطح پر, ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہم گراؤنڈ میں, ہمارا انصاف ہاؤس قبضہ کیا ہوا تھا پولیس نے, وہ ہم نے 2 دن پہلے کھول لیا ہے جا کے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کراچی کم بیک کرے گا. جس طریقے سے کراچی نے ووٹ دیا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے, کراچی بھرپور جدوجہد کرے گا. اور انشاءاللہ ہمارا جو جلسہ ہے 28 اپریل کو ایک ہیوج جلسہ ہوگا, پورے کراچی کو بلانے جا رہے ہیں اس کے اندر. بہت بہت شکریہ علیم عادل شیخ صاحب. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.